खासा नाज़रीन किराम, अब तो इलेक्शन का हंगाम है जी, तैयारियां हैं, हर जगह ये की बात हो रही है, कहीं जमा कराई जा रही हैं कागजात नामजदगी, कहीं छीने जा रहे हैं कागजात नामजदगी, कहीं ये कहा जा रहा है जी कि इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, कहीं कहा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मामला वहां तय होगा, कहीं जोड़ तोड़ हो रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टियां आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, कहीं लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ तानाजन है, बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो लगता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये पता नहीं चल रहा कि इलेक्शन अगर हो जाएं तो ये किस फजा में होंगे, और अगर हो भी जाएं तो होने के बाद क्या इस मुल्क की सियासी जमातें रिजल्ट जो भी आए जो भी जीते, क्या रिजल्ट को तस्लीम कर लिया जाएगा? और अगर रिजल्ट को तस्लीम ना भी किया जाए तो क्या आने वाली हुकूमत इस काबिल होगी कि इस मुल्क के मुश्किल मसाइल, जिसमें मईशत के मसाइल हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल को खुश असलूबी के साथ तय कर सके? क्या नक्शा फ्यूचर का बनता दिखाई देता है पाकिस्तान का, जमहूरियत का? ये सारे जो मामला हैं, क्या हमारी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है? और बलूचिस्तान की सूरत हाल फिर बड़ी गर्म दिखाई देती है। कभी कभी यह कहा जाता है कि ड्रोन अटैक के लिए हम अड्डे दे रहे हैं, कभी कभी अमेरिका बताता है कि पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है, नेटो नॉन नेटो इत्तेहादी का लफ्ज़ बहुत दिनों के बाद दोबारा सुनने में आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान की सलामती के हवाले के साथ जो पाकिस्तान के खदशात हैं उस पर कंसर्न है, यानी कि वो भी वह अफगानिस्तान के मामले में बात कर रहे हैं। हम दोबारा तो नहीं किसी जंग में फंस रहे? बहुत सी सवालात जो है ना वो सामने उठते हुए दिखाई देते हैं, और इलेक्शन के दिनों में ये सारे सवालात का पैदा होना जो है ना बड़ा मानी खेज सा बन जाता है। हम आज गुफ्तगू करेंगे क्या सूरत हाल है हमारे यहाँ और कैसी ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडियो में तो हमारे साथ आमर खाकवानी साहब, हमारे बड़े सीनियर तज्ज़िया नगार कानूननवीस बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। हुमा बकाई साहबा हैं जी हमारे साथ, ज़ाहिर है कि वो एकेडमिकली भी इस बात को समझेंगी और तज्ज़िया भी इसका खूब कर सकती हैं जी। वजाहत ज़िलवी साहब हैं हमारे साथ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट नवीद चौधरी साहब, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। हम सभी से पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो फजा बनी है उसमें वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद का नक्शा, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इलाकाई सूरत हाल है, क्या इसमें कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आ रही? बेहतर तो ये कि ये सवाल जो बुनियादी सवाल है मैं हुमा बकाई साहब से पहले करूँगी। ये ऐसे इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं जो उनका डोमेन है, उनका फील्ड है। पहले सवाल मैं उनसे करता हूँ, फिर मैं दूसरे अपने साथियों की तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी शुक्रिया सजाद साहब, आपका शो मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि आप सिर्फ शो नहीं करते, आप थोड़ी सी फहम के साथ बात करते हैं, तो दूसरों को भी इजाजत देते हैं कि बियॉन्ड दी ऑब्वियस बात की जा सके। तो देखिए, जमहूरियत के लिए उसका एक अमल इलेक्शन है, तो इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको गहमा गहमी भी नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमल एक जमहूरी माहौल में हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल इस वक्त हो गया है कि क्या ज्यादा अहम है, क्या मकबूलियत अहम है या कबूलियत अहम है? और कबूलियत के बगैर मकबूलियत की कोई अहमियत नहीं है। और उससे भी जो आपने, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल को जोड़ दिया पाकिस्तान के कल के साथ, पाकिस्तान की बका के साथ, तो सवाल ये है कि ये इस वक्त हम जमहूरी या गैर जमहूरी तजर्बे जो मैं और आप देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकाल पाएंगे? क्योंकि जो 16 महीने का तजर्बा था उसने मजीद मसाइल खड़े किए। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी मसाइल में इजाफा ही कर रही है। जिस तरह बलोच मार्च का मसला हल हुआ, हम तो फलस्तीन की बात छोड़कर अब अपने मुल्क में सूरत हाल को देखने लगे, बिल्कुल ठीक, बल्कि तकने लगे कि ये क्या हो रहा है। और एक आखिरी बात, बहुत सारी उम्दा पैनल आपके साथ है, अगर 80 और 90 के तजर्बे के साथ आज के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी
تو وہ تواتر کے ساتھ بیک فائر کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. 80 اور 90 کے وقت جو کوریڈورز آف پاور میں انٹرنیشنلی بھی کر پاتے تھے، آج نہیں کر پا رہے، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر زیونسٹ کنٹرول ہے، جس کو مافیا کہا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو روز پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں، اور جو ویسٹرن نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کولیپس کی ہے. بالکل اسی طرح لوکلی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، نہ تو وہ بیانیہ بک رہا ہے اور نہ اس جھوٹ کے پاؤں ہیں، اور اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ نے کپڑے نہیں پہنے. بس میں اسی کی بات ختم کروں گی. ٹھیک بات ہے جی. میرا سر عامر خاص پانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قریب بیٹھے بھی ہوئے ہیں، یہ ساری صورتحال جس کی طرف اشارہ کچھ میں نے کیا تھا، کچھ ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ نے کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ صرف اتنی بات نہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہو جائیں گے، جمہوریت آ جائے گی، جمہوریت چلی جائے گی، اگر ہم نے یوں کیا تو یوں کیا، اور آنے والا پتہ نہیں مسئلہ حل کر سکے گا نہیں کر سکے گا. کوئی بھی آئے، کوئی بھی جیت جائے، چاہے ایون پلینگ فیلڈ گراؤنڈ کے آپ چکر ہے وہ دے بھی دیں اور جیتنے والا بھی جیت جائے، تب بھی کیا جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی، ساری صورتحال پیدا ہوئی، حل کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں وہ مسائل تو خیر آپ جو آپ ٹھیک کریں الیکشن سے، وہ تو بات کا مسئلہ. میرے خیال 2 چیزیں اب کلیئر ہیں. پہلی بات یہ کلیئر ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کلیئر ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہو رہے. بالکل کلیئر ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ تو خیر بہت چھوٹی بات ہوگی اور معمولی بات ہو گئی. بڑا کلیئر ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو بالکل اب اسے جس طرح لیبل اسے نشان اسے لے لیا گیا ہے، اور یہی پلاننگ یہی لگ رہی ہے کہ بیلٹ پیپر پہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہو ہی نہ. اور جس طرح کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں تو مذاق بن گیا نا، ایک تماشا بن گیا. جو ہم نے 77 میں ہم نے سنا تھا جان واسطی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، یا مجھے یاد ہے طارق محمود صاحب جو بیوروکریٹ ہے، ان کی کتاب بایوگرافی آئی، اس میں انہوں نے 77 کا لکھا تھا نواب صادق حسین قریشی کے ملتان میں، کہ وہاں نشتر کالج کے ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس کو پولیس نے پکڑ کے عدالت سے ہی باہر کر دیا، کاغذات نامزدگی داخل ہی نہیں کرا دیے گئے. تو یہ تو 77 والا ہی بالکل کلیئر ہو گیا. اس میں تو میرا خیال ہے اب کوئی کہیں شک شبے گنجائش ہی نہیں ہے. ہمیں الفاظ چبائے بغیر ہمیں واضح بات کہہ دینی چاہیے. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا جو لوگ ہوگا سر، یہ جو بھی ہوگا اس الیکشن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اس کی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی یہ ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ فکری بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ اس سے 100 گنا زیادہ ہے. اس سے پوری نون لیگ نے الیکشن لڑا تھا، لیبل کبھی اس نشان نہیں چھینا گیا، نہ 18 میں، نہ 13 میں، نہ 8 میں. اور وہ نہ اس کے یہ ہوا تھا کہ پوری قیادت اندر کر دی گئی تھی. یہ جو علاقائی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی طرف عمر بقائی صاحبہ نے تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف آپ کیا کہیں گے؟ جو میں کہتا ہوں بات آ رہی ہے کہ ہم ڈرون کے لیے اڈے دے رہے ہیں امریکہ کو، بات آئی ہے میر صاحب، یہ جو آ رہی ہے نا چیزیں، خبریں آ رہی ہیں، جو ان سائڈ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں. ریجنل شفٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور پاکستان میں لگ رہا ہے کہ پاکستان خاص طور حکومت کے بعد جس طرح لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، تو اس کے بعد پاکستان لگ رہا ہے چین سے کوئی ڈسٹنس کر کے تھوڑا سا امریکہ کی طرف زیادہ آ رہا ہے. پرو امریکن سٹانس لگ رہا ہے. ریجنل شفٹنگ کافی ساری چیزیں شفٹ ہونی ہے، نئے سرے سے میں لگ رہا ہے کہ بالکل ڈیزائن ہو رہی ہے. چین کے بہت قریب تھا لیکن اب نہیں ہے، اب بالکل ہی نہیں ہے. وہ افغانستان کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی کچھ ان کا طرف فاصلہ ہوگا. اور پرو یعنی اب تو کہنے قریب سعودی عرب اور ایمریٹس اور قطر وغیرہ کی یہ ساری انویسٹمنٹ، ساری چیزیں تو اس میں، اور اکانومی کا پورا بیسک بنا کے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کو اسٹریٹجک الائنس کی جگہ، اس کی جگہ اپرچونٹی کے طور پہ کے بجائے ایک خالصاً بزنس اور کمرشل بنیاد پہ دیکھا جائے گا. تو ٹھیک ہے، وہ ایک بری بات نہیں ہے، ہمیں اپنے بزنس اور کمرشل انٹرسٹ سامنے دیکھنی چاہیے. لیکن بھارت بڑے پیمانے پہ شفٹ ہونے جا رہی ہے، اور جو اتنی بڑی شفٹ ہوتی ہے اس میں کولیکٹیو یعنی پوری ایک وزڈم ضروری ہے. اور اس میں اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک اچھے فیئر الیکشن ہوتے تاکہ جو بھی ایک حکومت آتی ہے اس کے بعد ایک پاورفل مینڈیٹ ہوتا، پراپر پبلک سپورٹ ہوتی. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. نبی چوہدری صاحب، آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ ہم نے 2 چیزوں کو ملا دیا، ملایا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک لگ رہی ہیں مجھے اس وقت، اس لیے میں ان کو ملا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، الیکشن والا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ماضی میں جو طریقہ کار اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا تھا کہ جس پارٹی کو رخصت کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بات بنا دی جاتی تھی کہ یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آئے گی. وہ ووٹر تک بھی پہنچ جاتی تھی اور ووٹر بھی لوٹا ہوتا ہے.
یہ صرف آپ ارکان اسمبلی تک نہ رکھیں, ووٹر بھی لوٹا ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی کس کی بات چل رہی ہے, کدھر جانا ہے, میں نے اپنا کام کرانا ہے, وہ بھی بہت زیادہ لوگ شفٹ کر جاتے ہیں. یہاں الٹ ہوا, یہاں جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو, تو باجوہ نے ڈبل گیم کی اور ڈبل گیم اس نے ملک کے گلے میں ڈال دی. اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل مانسٹر کریٹ ہو گیا. پھر 9 مئی بھی ہوا. 9 مئی کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ججز جو آج منہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی کی جرم ہی نہیں ہے, فلانی ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ وہی ہیں جنہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھرتی کیا اور ان سے مختلف فیصلے کروائے تھے. اطہر من اللہ صاحب سارے کام کرتے رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی رات کو یہ ہائی کورٹ کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ اہم کرنا اسٹیپ لیتے ہوئے اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف کو اٹھا سکتا ہے, تو اطہر من اللہ صاحب رات کو اپنے گھر سے آ کر بیٹھ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ سارے وہی لوگ ہیں, یہ بندیار, یہ جاوید الحسن, مظاہر نقوی, مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور انہوں نے ایک گند کریٹ کیا. گند جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کا مچا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیاں دیوار سے لگی بیٹھی ہیں. ان سے کہا وہ الیکشن کرانا چاہ رہی ہیں, ڈی جی آئی سے کہہ رہا الیکشن اگر کرا دیے تو آئی ایم ایف سے مذاکرات کون کرے گا. یعنی کہ انہوں نے حکومت بھی لے لی, الیکشن بھی نہیں کروانے دیے, ان کو پھنسا بھی دیا, اور باجوہ صاحب پنجاب کے اندر ان کی حکومت الٹا رہے ہیں آئین بھی ریڈ کروا کے. تو یہ سارا جو فساد ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا, اور مانسٹر بھی اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا. 9 مئی کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک یہ پہلو ہے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ریجنل پارٹی ظاہر ہے جب ایک آدمی میر صاحب پبلک میں کھڑا ہو کر ججوں جنرلوں کو لتاڑ رہا ہو, انہیں گالیاں دے رہا ہو, لوگوں کو حملوں کی ترغیب دے رہا ہو, وہ ہیرو ہوگا یا وہ لوگ جو آئی ایم ایف سے ڈالروں کی $10, $20, $100, $1 ارب جتنے بھی ہیں وہ لینے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہوں, جو ان کی شرائط مان رہے ہوں, ان کی آگے سیدھی سیدھی ناپسندگی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ ہو جانا ہے. جہاں تک معاملہ ریجنل سیاست کا ہے, یہ پاکستان اب کسی صورت بھی چین کے بلاک سے دور نہیں ہوگا. یہ امپاسبل ہے. چین پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار کرنے کو اس طریقے سے اب تیار نہیں ہے. یہ بات میرے وہاں جو میں نے جو دورہ کیا وہ بات کھل کے نہیں کرتے, لیکن ان کے رویے میں سب مہری تھی. وہ کہتے ہیں ہم کسی عمران خان کو نہیں جانتے, یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. بعد میں یہ بات واضح بھی ہوئی. جنرل باجوہ تو سوامی کو بلا کر کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ سارے کے سارے ہم چین کے بلاک میں چلے جائیں. معاملہ تو انہوں نے روکا. اس سے پہلے جو دھرنے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرائے تھے نا 2014 کے. بیسیکلی تو وہ سی پیک کے خلاف تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے بنا کے تو رکھنی ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ ہمارے وہاں اسٹیٹس ہیں, لیکن چین کے بلاک سے بھی بلاک کی پالیٹکس نہ کریں آپ, لیکن چین کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ بہت دیر کے بعد آرمی چیف امریکہ گئے ہیں. پہلے تو امریکہ زور لگا رہا تھا پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی. چین کے 2-3 دورے کر چکے ہیں. ہاں, خطرناک بات اس میں صرف ایک ہے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جن کے یا تو مشیر کوئی اچھے نہیں ہیں یا آپ کو اپنی ان کی سوچ میں کمی ہوگی. 19-20 کے فرق ہوتا ہے نا. آپ کی کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کون سا مولانا مقرر آزاد تھا جو موجودہ چیف صاحب جو بہت مدعو ہوں گے. 19-20 کا فرق ہے. بات یہ ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آرم کنفلکٹ ہوگا, اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا, یہ بہت ہی اہم کرنا سوچ ہے اور بڑی خطرناک سوچ ہے. ٹھیک جی مجاہد بریلوی صاحب, اب آپ بتائیے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری باتیں آپ کو سنا دی ہم نے. اتنی دانشورانہ اور شستہ گفتگو کے بعد اب میں دیہاتی گفتگو کیا کروں اپنی زبان میں. تو ایک تو میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں میر صاحب کے جتنے بھی جو آپ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, وہ نون لیگ کو بلائیں گے وہ شریفی ہے کرے گا, تحریک انصاف کو بلائیں گے اسی کا کرے گا, پیپلز پارٹی کا. اب ان سے ایک لامانی ایسی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو اچھی بات یہ آتی ہے کہ خاقانی صاحب تھے, ہماری خیر شہر کی ہیں, یا ہمارے چودھری صاحب تھے, وہ اب یہ آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سوری ٹو سے میں سرکاری جو ہے ٹی وی یا چینل ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ ایک طرفہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جہاں بھی میں آپ اگر ڈسکشن میں شامل ہوتا ہوں, اب کو بیشتر لوگوں کی ایک ہی رائے ہوتی ہے ذرا سے فرق سے, اور وہ غیر مطمئن ہے کیونکہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ گیا ہے نا. اور وضاحت سے کر دوں, یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں, میر صاحب آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, اب چودھری شہزاد حسین کی بہن, چودھری پرویز رائی کی بیوی, میں یہ نہیں کہتا کہ چودھریوں کی ہو, بس ایک عام آدمی کے ساتھ نہیں چاہیے, وہ کاغذ نامزد کے لیے کھڑی ہوئی ایک آرو کے سامنے تصویر چھپ رہی ہے, اسے نہیں دیا جا رہا, لوگوں کے سر پڑے جا رہے ہیں کہ کاغذات نہیں دیں گے, گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا نہیں, اب تو یہ عام چینل بھی دکھانے پر مجبور ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت ہی پروجیکٹ چینل ہے
इसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि ये चीजें एस्टेब्लिश करो, और एक अरसे से कर भी रहा है, ये बयानिया एस्टेब्लिश करो, और महारत से वो करते हैं। उस पे एक को काम से लगाते हैं कि तुम अपोज करो, एक को जुलूस और जलसे में नारे लगाने तक भी भेज देते हैं, कुछ को इधर कर देते हैं, जो वो भी मजबूर है कि ये सब दिखाए कि आप निशान ना दें। निशान तो छोड़े, ये बात दुरुस्त कह रहे थे कि 77 वाला मामला आ गया, 36 लोग उस वक्त भुट्टो साहब जैसे ने कराए थे, फिर बाद में उन्होंने नताइज भुगते कि यहाँ वो जानब बाकी है जो ये बता रहे हैं कि वो अनअपोज जिस तरह करवाया था अपने को, इसकी जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी जो इन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन से ये लगता है कि एक तो ये इनमें खुद एतमाद की कमी है और जगह है। पहले के मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट होती थी और खासतौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती थी, उसमें एक कॉन्फिडेंस होता था, वो उनकी जो इंटेलिजेंस और उनके जो वो उन्हें खबरें वाकई देते थे कि जनाब भुट्टो साहब की जो शोहरत अब यहाँ तक पहुंच चुकी है। याद है किसी को एक जमाने में पीपल पार्टी में इतने लोग शामिल करा दिए कि राव रशीद ने कहा कि भुट्टो साहब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ है, 9.5 करोड़ तो आपने शामिल करा दिए पीपल पार्टी में। ये हाल हो गया था। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ये 10-12 लोग या 50-25 लोग 50 लोग इन्हें आप कागजात दाखिल नहीं करने दे रहे, तो लोग इलेक्शन का कैसे फेयर करेंगे? और क्या सारी दुनिया की आंखों में धूल झोल सकते हैं? इस तरह तो ना करें। ये जो बैठे हुए हमारे जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं इस इलेक्शन के तौर पे, या ये जो फूड पैराडाइज में बैठे हुए हैं चंद लोग वहां पर, उससे भी ज्यादा अफसोस ना ये कि शरीफों और जरदारियों की समझ में नहीं आ रहा कि आज आप बड़े तमाम धूम धड़के से अपने कागजात करा रहे हैं, और एक पार्टी जिसके बाद निशान है, जिसकी आजादी है, जो जेल में है या गायब है, औरतों के अब तक के औरतों तक के एक खातून के साथ क्या हो रहा है बेचारी के। डॉक्टर साहब आप दर्द फील कर सकती हैं कि आप उसको 7 माह में साबित नहीं कर सके, कोयटा में ले जाए सख्त सर्दी में और फिर वहां उसका रिमांड लें, और हमारी जिस तरह थाने कचहरियां हैं इस तरह की चीज कहाँ ले आ रहे हैं हम लोगों को। और फिर जो मैं तो गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। आप बात बिल्कुल समझ आएगी, और सब साथियों ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक बात तो ये वाज़ेह हो गई है कि इलाके की जो सूरत हाल है वो भी बदलती दिखाई देती है। ये सिर्फ अमेरिका वजह चीन चाइना नहीं या अफगानिस्तान के हवाले से नहीं, बल्कि इसको एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के तौर पर देखना चाहिए, और इसका असर हमारे इलेक्शन पर क्या पड़ सकता है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सिचुएशन का असर है या कोई ये इंडिपेंडेंट मामला है, या क्या नक्शा है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, या ये आदत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, क्या कह सकते हैं हम। इस्टेब्लिशमेंट हर तरह की है। ये आपने हमारे जजों पर भी इल्ज़ाम लगाया, आपने हमारी असली इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाया, आपने सब कुछ करके देख लिया, पार्लियामेंट पर भी इल्ज़ाम लगते रहे, ब्यूरोक्रेसी पर भी इल्ज़ाम लगते रहे। आखिर हम अब कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या बनेगा पाकिस्तान में जमहूरियत का, खुद पाकिस्तान का क्या बनेगा। एक वक्फे के बाद बात करते हैं। डॉक्टर हुमा बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। आपने बहुत बुनियादी मसला की तरफ इशारा किया था, और साथियों ने कुछ बातें तो बहुत ज़्यादा खुल कर, और अब आप क्या लग रहा है आपको, ये जो इलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए और नुकसानदेह तो नहीं बनता जा रहा है, कुछ लोग को शक पड़। देखिए जी, कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं है जहां आप कहें कि पाकिस्तान कदर बेहतर सूरत हाल में है। इकोनॉमिक फ्रंट के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, सिक्योरिटी फ्रंट पे मसाइल मजीद मखदूश हुए हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन में किसी तरह की कमी नहीं है। और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, और वो ये कि हमारे यहाँ एक हमेशा से सूरत हाल रही, पाकिस्तान में बहुत टर्मोइल्स आए, लेकिन ऐसा होता था कि द बक यूज टू स्टॉप समवेयर। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का साथ देती थी और फैसला हो जाता था, फैसला आ जाता था, फैसले की पजीराई होती थी और उस पर अमल हो जाता था। ये मसला 1.5-2 साल से पाकिस्तान में रुक गया है। अदलिया कुछ कहती है, सवाल उठता है, एस्टैब्लिशमेंट कुछ करती है, बायर्स नहीं है, नया बयानिया लाते हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो अल्टरनेटिव की सियासत है, ये पाकिस्तान के अब माजरत के साथ गले पड़ गई है। दूसरी मैं आपसे गुजारिश, मतलब लिटरली मुझे लगता है कि जो चलाने वाले हैं ना, वो भी डायरेक्शन लेस है और एंकर लेस है। वो खुद भी दलदल में खड़े हैं और धंस रहे हैं। मैं ये भी आपसे गुजारिश कर दूं,
ایک اور بات آپ نے بہت اس میں کچھ بات ہوئی، میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، میں آپ سے گزارش کروں کہ جو غزہ کا کانفلکٹ ہے نا، اس سے ہم علیحدہ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم پیلسٹینینز کو سپورٹ کرتے ہیں. جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا تھا، میں اس کے بارے میں بات بہت زیادہ کر رہی تھی سجاد میر صاحب، اور جب میں نے اسلام آباد میں بلوچستان کی مارچ کی صورتحال دیکھی تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کروں جب میرے اپنے ملک میں حقوق اس طرح سلب کیے جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، جو یہ وار ایکسپینڈ ہو رہی ہے نا، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے سیز پر. یہ جو آپ ہوٹیز اور ایران کو وارننگ اور ایران کی کاؤنٹر وارننگ، یہ جو آپ ریڈ سی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پاکستان کے لیے یہ مڈل آف دا لائن بہت مسئلہ ہو جائے گا. میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کی بہت عزت کرتی ہوں جو وہ کہتے ہیں ہمیں کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا نہیں چاہیے، لیکن اف دس وار اسپریڈز آن دا سی لینز، کیا ہمارا کیمپ پالیٹکس میں حصہ نہ بننا چوائس رہ جائے گی؟ اور پھر جو ہم فیصلے کریں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی یہی بنیادی بات ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بالکل. کیوں جناب نوید چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ اس بات پر؟ بڑی بنیادی بات ہے، پھنسے ہوئے ہم. میرا بھی خیال کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں عرب بلاک سارا غیر جانبدار ہے. اس وقت حوثیوں نے حملے کیے ہیں نا، یا آج ایران پر الزام آیا کہ انڈیا کا ایک جہاز مالدار جہاز جا رہا تھا تو ایران سے آنے والے ایک ڈرون نے نشانہ بنایا، جبکہ ایرانی قیادت واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم کسی صورت جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے. بلکہ سب سے زیادہ واشگال الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، دھمکی بھی انہیں کی جانب سے نا، حزب اللہ بھی کہہ چکی ہے. تو یہ صورتحال غزہ والوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. ہمیں تو اس بات پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. جو جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف فرانس کے صدر نے جو بیان دیے ہیں وہ سننے والے ہیں. تو وہ ایک بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں جنگ بندی کی توقع کی جانی چاہیے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اس میں رکنا نہیں ہے. وہ غزہ کے اندر انٹر ہو چکا ہے. سرنگیں جب تک اس نے تباہ نہیں کرنی، سمندر کا پانی چھوڑنے کا منصوبہ بھی ہے. الشفا اسپتال تک تو آ جاتے ہیں اندر سارا معاملہ. تو یہ ایک صورتحال بڑی خطرناک ہے فلسطینیوں کے لیے. اور کوئی کیا اثر پڑے گا؟ جی ہم پر اثر اس کا دیکھیں، ابھی تو ایک جو عالمی تجارتی راستے جو رکے ہوئے ہیں اس پر ظاہر ہے ہمارے اس پر اثرات ہم پر بھی آئیں گے. پاکستان کی نہ پوزیشن ہے کسی جنگ میں شامل ہونے کی. ہمارا سارا فوکس اگر ہے بھی اس وقت فوجی والے سے تو انڈیا بھی نہیں ہے. انڈیا تو ہم سے بہت آگے جا چکا. سچ بولنا چاہیے نا جی، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا جو آج کل دھمکیاں ہیں یا جو پیغام جو سخت پیغامات کا تبادلہ ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے. میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ نوعیت بھی نہیں ایسی بننی چاہیے کہ خدا نہ خاصا آپ کنفلکٹ ہو. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بیانات ہوں گے، اس پر تبصرے تجزیے ہوں گے. دفتر خارجہ کہتا رہے گا کچھ نہ کچھ. پھر جب وہ امریکہ پریکٹیکلی یہ سمجھے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں سے ڈرونز آ رہے ہیں یا چھوٹے میزائل آ رہے ہیں، چھوٹے بڑے میزائل ہیں نا حوثیوں کے، آج تو پہاڑی علاقہ ہے یمن کا وہ جسے صبر و قابض ہے، تو وہاں پر وہ بڑے میزائل مارے گا. ان کے جو راکٹ لانچر ہیں پیڈ ان کو تباہ کر دے گا اور دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہی ہوگا نا الٹیمیٹ. تو اس جنگ کے پھیلنے کا جو امکان ہے میرے ذاتی اپنے حوالے سے جو میں سوچتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ہماری سیاست پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. کیوں مجاہد دہلوی صاحب، کیا آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر؟ جی لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا کہ اس وقت امریکہ اسرائیل اور اس کے سرپرست سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک بہت ہی مسکر کر کے 50-60 ہزار لوگوں کو مار کے اور ہم اس کو زمین بوس کر کے وار ختم کر دیں گے. یہ جو اب غالباً دوسرا مہینہ آ رہا ہے، یہ جو پرولونگ ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. آپ کب تک یہاں بیٹھ کر آگ تاپتے رہیں گے؟ ہمارے جو امریکہ میں جا کے پرائم منسٹر بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، کافی 8-10 دن تک بیٹھے رہے. میری خیر ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، لیکن خیر انڈیا ایک غلط پوزیشن دے یا فلا دے، لیکن انڈیا ہے معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ. لیکن پاکستان کا اس طرح آگ تاپنا باہر بیٹھ کر یہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوگا. یہ جس طریقے سے وار بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ جس طرح کوریا وار میں ہوا تھا اس زمانے میں کہ چلے پنگ پونگ کے لیے گیندیں ہی بھیج دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ دباؤ ڈالا جائے. دیکھیں نا آج کہاں کھڑے ہیں یہ جو آپ کے جو سعودی کنگ، رائزنگ کنگ جو ہے، وہ جو ہمارے پورے دنیا اسلام کے خانہ کعبہ کے حوالے سے بادشاہ سلامت،
وہ اور ان کے حامی جو ایک بہت خطرناک گیم کھیل رہے تھے، اور کس طرح اسرائیل سے ٹریڈ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دبئی میں جو ہے وہ اتنے شاید آئندہ عرب نظر نہ آئیں جتنے اب جوئش نظر آنے لگے تھے. وہ تو ان کا دیکھیں گیم جو ہے، اب کیا ہے اس کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ ایران تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پیوٹن نے پہلے سب کچھ کیا تھا. دیکھیں کہاں آج کھڑے ہیں. کیا اب آئندہ سعودیہ اور یو اے کے لیے یا بحرین کے لیے جو بڑے تیزی سے سفارتی تعلقات بڑھا رہے تھے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرا رہے تھے، حالانکہ ہم تک پر بھی آ گئے تھے بات، اور شاید کچھ لوگ ہم خبریں بھی آئی تھیں کہ کچھ کئی لاکھ ڈالر جو ہے یہاں پاکستانی بینکوں میں پیسہ بھی آنے لگا تھا بالواسطہ طور پر. ایک اس جنگ کا سب سے بڑا یہ ہوا کہ یہ جو آپ ہمارے تھے جو ایم بی ایس، ان کا ایک ہی اس نے گیم لپیٹ کے رکھ دیا. اس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے. ایم بی ایس تو براہ راست اس میں ملوث تھے. اس وار نے ان کا جو ایک فیوچر کا پلان تھا وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. ہم بھی جیسے میں نے کہا ہمیں ایک سائیڈ لینی پڑے گی، ہمیں ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا، اور یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، مستقبل کے لیے ضروری ہے. پالیٹکس میں نہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی عامر خاکوانی صاحب آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ میں نے آپ کو رکھا تھا اس لیے آخر میں کہ آپ کی رائے لوں ساری گفتگو سننے کے بعد. دیکھیں میں تو سچی بات ہے، مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہما بقائی صاحب نے جو کہا. میرے خیال ہے کمپلیکس صورتحال ہے اور پیچیدہ ہے اور معاملہ زیادہ گمبھیر ہوگا. اور دیکھیں غزہ میں جو صورتحال ہے بنی ہوئی ہے وہ کوئی اپنے کسی ایک منطقی انجام پہ تو پہنچے گی، منطقی نتیجے پہ تو پہنچے گی. اور مڈل ایسٹ میں کچھ چیزیں ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کچھ چیزیں مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی زیادہ ہوں گی، لیکن کافی چیزیں ہوں گی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جو ایک ابھی تھوڑی سی فلوئڈ سچویشن ہے، ابھی لگتا ہے کسی نہ کسی طرف یہ نکلے گی اور پاکستان پہ بھی دباؤ اور پاکستان پہ مسائل چیزیں آئیں گی. لیکن مجھے تو اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو مسائل پاکستان کے، بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے، اور یہ جو سیریس مسائل ہیں یہ ہمارے لیے اور زیادہ سیریس ہو رہے ہیں. بلوچستان کے بھی مسائل، تو میرا تو خیال ہے کہ اگلے چند ماہ یا کم از کم فروری کے بعد، ابھی جنوری فروری میں تو خیر گزر جائے گا ٹائم، اس کے بعد سے کافی بڑی چینجز کا مجھے لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے، اور مشکل حالات ہیں. الیکشن کے بعد جی الیکشن کے بعد نئی حکومت کو جو آئیں گی، حکومت آئے گی، جو بھی حکومت بنائی جائے گی، جو بنوائی جائے گی، جو بھی کہہ لیجیے آپ، جی بنوائی جائے گی، یہ زیادہ بہتر ہے. اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی اس کے لیے. جی بالکل اس کے لیے اسموتھ سیلنگ بھی نہیں ہوگی، اور شاید وہ اسموتھ سیلنگ سے زیادہ کچھ فیصلے ان سے کروائے جانے ہوں گے. یا اب دیکھیں وہ جو آئیں گے لوگ، مجھے ان کی حب الوطنی میں کوئی شک نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پہ، مسلم نون پہ، وہ بھی ویسے ہی نیشنلسٹ پارٹی ہے پاکستان کے حوالے سے، حب الوطنی میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو بڑے فیصلے ہوں گے اس میں کولیکٹیو وزڈم ہونی چاہیے، اور مجھے نہیں پتا کہ بھئی وہ کس طرف چیزیں جائیں گی، لیکن یہ بہرحال لگ رہا ہے کہ بہت ہی پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال ہے. خاکوانی صاحب ایسے معاملوں پہ کبھی ہماری قوم نے کولیکٹیو وزڈم کا ثبوت دیا ہے؟ دیکھیں میرے سے کچھ چیزوں میں نا ہمارے ہاں تسلسل رہا ہے، مطلب چین کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے، ایران کے ساتھ معاملات زیادہ نہ بگاڑنے کے، سعودیوں کے ساتھ، امریکہ چین میں پہلے سے ہم نے 30-40 سالوں سے جو بھی حکومتیں آئی ہیں، بھٹو صاحب دیا، اس کے بعد بھی سارے بنظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، ایون عمران خان ہوں، چیزیں تسلسل رہا ہے کچھ چیزوں میں. لیکن مجھے لگ رہا ہے جن چیزوں میں تسلسل تھا اب شاید ان میں سے کچھ چیزیں بدلیں گی، چینج ہوں گی، کم از کم اس وجہ سے لگ رہا ہے. یہ بات ہے جی، میرے خیال میں ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ یہ تو بات طے ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل سینیریو بدل رہا ہے اس خطے کا، ابھی ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں اور کچھ افغانستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اثر ہم پر بھی پڑ سکتے ہیں. ہم کیمپ فالوور اگر نہیں بھی ہو سکتے تو شاید ہونے پر مجبور کر دیے جائیں. چین کا مسئلہ پرانا دوست تھا، ہم کہتے تھے کہ وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، لیکن ہمیں دوسری طرف کر دیا گیا. اب ہم دوسری طرف اگر جاتے ہیں تو وہ تو ساری عمر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، کیا پایا کیا کھویا، اب کیا ہوگا، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا. آنے والے حکمرانوں سے کیا کچھ کام لینا مقصود ہے، اور کوئی بھی حکمران آئے گا تو میرا خیال ہے وہ ڈلیور کرنے کے لیے تیار ہوگا، یہی لگتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کرتے ملک کے الیکشن سے نکل کر ہم ملک کے خطے کی معاملات پر چلے گئے ہیں، اور بہت درست گئے ہیں. ہمیں اگر اس ملک کو سمجھنا ہے، ملک کی سیاست کو سمجھنا، آنے والے انتخابات کو سمجھنا ہے، آنے والی صورتحال کو سمجھنا ہے، پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، تو یہ سب باتیں سمجھنا پڑے گی جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں.
बाकाई साहब, अब आपको क्या, आप यानी कि ये तो आपका तज़किया तो बिल्कुल माशाल्लाह सब एंडोर्स भी कर, लेकिन क्या होता दिखाई देता है आपको, आपके ख्याल में इस वक्त? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद आपके पास एक वीक हुकूमत आएगी और वो हुकूमत इतनी कमजोर होगी कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी फैसला करने की पोजीशन पे होगी। तो हम जिस हाइब्रिड मॉडल पे हैं वही हाइब्रिड मॉडल बरकरार रहेगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसका झुकाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बहुत बढ़ जाएगा। और जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल बन रही है वो भी इसी बात की अक्कास है। और जो इंटरनेशनल एक्टर्स हमसे इंगेज करते हैं, ये तो आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अब इंगेज ही नहीं होते। वो जब उनको कोई काम करना होता है या कोई काम करवाना होता है तो वो हमारी अस्करी क़यादत के साथ इंगेज करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कदर, ये उनका कसूर नहीं है, दरअसल बात ये कि वहाँ उनको कदर स्टेबिलिटी नजर आती है। इस पैराडाइम में मैं एक्चुअली बढ़ोतरी देख रही हूँ। पाकिस्तान का इमीडिएट रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो पॉलिटिकल फ्लक्स है ये खत्म हो, माशी तौर पर हम किसी रास्ते को अपनाएं जो दूरस्थ हो, जो ऑप्टिक्स ना हो। स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज उतर गया, नीचे जो जहाँ जड़ पकड़ती है मईशत वहाँ मिट्टी नहीं है। ठीक बात। और कह रहे हैं दरख्त तनावर हो जाएगा। मेरे ख्याल ये बातें हैं जो देखने की जरूरत है। लेकिन एसेंशियली मुझे लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत बेइंतहा कमजोर हुई है। आने वाले वक्तों में इस वक्त कोई इशारा में नहीं मिलता कि जमहूरियत मजबूत होगी, और जो खित्ते की सूरत हाल है वो इतनी मखदूश है कि वो इस पैराडाइम को और तक़वियत देगी। जी मुजाहिद साहब, मीर साहब, मैंने डॉक्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया था, मैं फिर एक बार तवज्जो दिलाऊंगा कि कल मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर था, वो इस्लामाबाद का नहीं, और लोगों से वो कहूंगा कि मुझे अफसोस है क्योंकि हम आर्मी को एक इंस्टीट्यूशन समझते हैं, एक इदारा समझते हैं जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद अलामत है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये जो रवैया रहा, कहीं ज़िया-उल-हक़ वाला दौर वापस ना आ जाए। इस तरह में आपको इल्म है कि बहुत सारे लोग भेज भी दिए जाते हैं, वो नारे लगते हैं जो पहले 25 लगाते थे, अब 2500 लोग लगा रहे हैं। तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो ये बात जरूर पेश नज़र रखी जाए। मैंने कहा अपने, अगर आपके जरिए अगर सुन रहे हैं और अगर क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर पहुंचा भी रहे हैं तो अगर मिस हैंडल करेंगे तो एक बहुत तेजी से जो है वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन को अपने मफादात या मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत ही नई बात कह रहा हूँ मीर साहब। ठीक बात है जी। जी आपने नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अगली हुकूमत होगी यकीनन कमजोर होगी। मामला ये है कि हाइब्रिड निज़ाम अगर वो एस्टेब्लिशमेंट लाई है तो पूरी सोच विचार के बाद उन्होंने इस पर अमल दरामद कराया ना, तो उसके नुकसान भी हुए, क्योंकि पहली पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती थी कि पहले मैंने इसको लाना फिर इसको लाना है। पीटीआई एक्चुअली मिलिट्री का सियासी विंग था, उसमें उन्होंने अपनी जो बीवियां थी, बहुत सारे अफसरों की बहनें, बच्चे सारे दाखिल कर दिए, फिर वो एक पूरे का पूरा माहौल बनाया। तो ये एक तजर्बा उनके लिए इस हवाले से नुकसान दे रहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो इख्तियारात पर अपनी गिरफ्त ढीली कर देंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे बड़े फैसले वो करेंगे। सियासी हुकूमत के जुम्मे, वज़ीर आज़म के जुम्मे एक जॉब होगी, एक नौकरी होगी, उनसे कहा जाएगा कि भाई ये काम तुमने करने हैं फ्रंट पे रह के। माली मामलात में अगर तुम्हारी जमहूरियत कमजोर होगी, आपका मतलब है जमहूरियत कमजोर होगी? जी हाँ जी। हुमा बकाई साहब ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल और मजबूत होगा। जी आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा ही लग रहा है, हाइब्रिड मॉडल का ही लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अददी मतलब कसरत होगी, अक्सरियत होगी। क्योंकि अगर पीटीआई को जिस तरह बाहर रखा गया है तो फिर वो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा पीएमएलएन को भी पहुंचेगा पंजाब में। तो मुझे उस लिहाज से कमज़ोर नहीं लग रहा। और मेरी ख्वाहिश है कि अगर इन्होंने आना ही है पीएमएलएन ने, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। कम अज़ कम एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो कि बड़े फैसले कर सके, और वो हाइब्रिड सिस्टम में चले, एक ही पेज पे चलें, लेकिन जो फैसले करते हुए यानी एक वो आवाम की भी और सब चीज़ों की, कौम की और तमाम चीज़ों की
میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے میاں نواز شریف زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹرشپ کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے جی, اللہ خیر کرے, کیا کر سکتے ہیں. آپ جو اشارہ کرنا چاہتے ہیں بات آپ کی سمجھ گیا جی. اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی, بالکل باٹم لائن کی بات کریں گے کہ اب آپ کے خیال میں ایز اے نیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنا ووٹ ڈالنا ہے, ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور کیسے سوچنا چاہیے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں ایسے پاکستانی قوم, پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا عناصر ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیا کیا عوامل ہے جو ہم کو کچھ فیصلے لینے پر مجبور کر سکتے ہیں. حکومت کا پیٹرن کیا ہو سکتا ہے, کوئی بھی آ جائے. پہلے تو ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ اگر عوام کی خواہشات کے برخلاف کوئی حکومت آ جائے گی تو عوام قبول نہیں کریں گے اور یہ صورت. اب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل بین الاقوامی نقشہ علاقائی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس میں جو بھی حکومت آئے گی وہ جیسی بھی ہوگی ہائیبرڈ ماڈل مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے. ایسے میں ہم یعنی کہ ووٹ دینے والے لوگ جو ہیں, ایسے لوگ جو پاکستان کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, ایسے لوگ جو پاکستان کی بہتری پر یقین رکھتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی سے حضرت کراؤ. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیے مجاہد ویلی صاحب کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پر. تھوڑا سا اگر سوال سوری میں فالو نہیں کر پا رہا. جی میر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سارا نقشہ ہم نے کھینچ لیا, علاقائی صورتحال دیکھ لی, یہ بھی دیکھ لیا کہ شاید ہائیبرڈ ماڈل ہی آئے گا اور جمہوریت شاید اتنی مضبوط نہ ہو چاہے کوئی بھی آ جائے. پہلے تو ہم ڈسکس کیا کرتے تھے فلاں پارٹی آئی تو لوگ مانیں گے نہیں, اب ہم اس سے آگے کی بات ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن ایسے بتائیے ایز اے پاکستانی مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے, یا زیادہ کہوں تو پاکستان کو بچانے کے لیے. نہیں یہ کہ ہم لوگ تو میر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان میں جو پاور کوریڈور ہے وہ تو پنڈی اسلام آباد ہے, انہیں وہی فیصلے کرتے ہیں, چاہے آپ آبادی کے اعتبار سے بڑا شہر ہوں یا جغرافیہ کے اعتبار سے, فیصلے تو وہاں تک چند لوگ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے دست و گرمائیں کم از کم ایک دو نکات پر ضرور انہیں معاہدہ کرنا چاہیے. اور اگر تحریک انصاف اس وقت وہی کچھ کرتی رہی جو اس نے تین پارٹی یا خاص طور پہ نون لیگ کے ساتھ کیا تھا, اگر آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو اس سلسلے میں اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو لفظ نکل آیا ہے وہ ضرور کرا جائے. یقیناً کورٹوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں, بغل اپنے حدود سے بھی بڑھ کر انہوں نے فیصلے کیے جو ان کے ڈومین میں نہیں آ رہے تھے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے, اور اسے ہی اس بات پر غور کرنا ہے. اور کیونکہ ماضی میں ان کے فیصلوں سے بڑا نقصان ہوا ہے, میں یحییٰ خان اور ضیاء الحق اور مشرف کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ اقتدار میں گزارا, اس کے نقصانات ہوئے. اب بالواسطہ طور پر جو مین ہم وہ جو آپ جسے کہیں جو پاور کا چشمہ ابھی بھی وہی سمجھے جا رہے ہیں چاہے نہ ہو, تو ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے اور انہیں اپنا کردار اسی طرح ادا بھی کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. جی جناب حمید چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ خاکہ بنا رہی ہے مستقبل کا حکومتی خاکہ, تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں انہوں نے پہلے سے طے کی ہوں گی. بنیادی معاملہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر توجہ دی جائے, اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا ان ٹرو سینس ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. جس طرح سے 2016 کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ سارے معاشی اشارے مثبت ہو گئے ہیں اور ایک گہمہ گہمی کی فضا بن رہی تھی, اور نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. خود جنرل باجوہ نے جوید چوہدری صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف بھی کیا کہ 2016 میں ساری چیزیں درست ہو گئی تھیں, لیکن ساتھ ہی پھر یہ بات بھی کی کہ میں اکیلا ذمہ دار تو نہیں چیزیں خراب کرنے کا, ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے
انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں درست ہوگی تو آگے جا کے کیا بنے گا، جو حکومت بیٹھی ہے وہ بیٹھی رہے گی. یہاں تو یہ المیہ بھی ہے. تو اس وقت سیاستدانوں نے سبق، جو زخم خوردہ سیاستدانوں نے سبق تو سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس حد تک آگے جانا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کب کیا آ جائے، اور طاقت ان کی بے پناہ ہے اس وقت بھی. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اب فلاں پارٹی مل گئی، فلاں مل گئی، فلاں مل گئی. مجھے آپ بتائیں کہ کون سی پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں چاہیے. اس وقت جو پارٹی زیر صاحب ہے، اگر آپ تھوڑا سی ٹھنڈے دل سے توجہ دیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں ہمیں گودی لے لو واپس. بس جھگڑا تو یہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں نا. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نکلے. ابھی جنرل لودھی کا چند دن پہلے ویڈیو پیغام آیا تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں جا کے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آرمی کے ساتھ، اور سارے معاملات وہ کلیئر کریں اور ہمیں واپس لیں. مطلب معاملہ تو یہی ہو رہا ہے نا. تو اپنا دائرہ کار دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے. اور مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، افسوسناک ہے اس وقت. وہ سیاست چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی سے تو خود نہ کی جاتی کہ وہ سیاست چھوڑ کے بیٹھ علاوہ جلسے کر رہے ہیں. ادھر یہ مالٹون پہ آتے ہیں، ایک اجلاس، 2-3 باتیں کی اور اس کے بعد چلے گئے. وہ ایسا کچھ پریشر ہوتا ہے. ہمارے اداروں میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے میں بھی کافی پوزیشنوں پر رہا ہوں مختلف اداروں میں، اور اب بھی ہوں الحمدللہ. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار نوکری کرانی ہے تو کرا لیں، نہیں کرانی تو نہ کریں. جیسے وہ حالات کہ جی عامر خاکوانی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ ورڈ، باٹم لائن کیا ہے اب آپ کی؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن میں کچھ تو اس کا اعتبار برقرار رہے. تو میں تو امید کرتا ہوں عدالتوں سے کہ عدالتیں ریلیف دیں، اور پی ٹی آئی کو اس کا نشان بھی ہونا چاہیے، بیلٹ پیپر بھی موجود ہونا چاہیے. الیکشن کی کچھ کریڈیبلٹی تو رہے. جو جس طرح ہو گیا سارا، اس میں بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح جیت سکے، لیکن اسے الیکشن میں موجود ہونا چاہیے. کچھ سپیس بھی اس کی ہو، پارلیمنٹ میں اس کی موجودگی ہو، تاکہ اپنا وہ اپوزیشن، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی جماعت، پراپر اپوزیشن اگر پی ایم ایل این پر آتے بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا الائنس ہو جائے گا، مخلوط حکومت ہو جائے گی، مولوی صاحب بھی شامل ہو جائیں گے، چکردئی صاحب اور دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے. تو اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے. تو اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، کم از کم اپنا ایک رول ادا کرے. اور جمہوریت میں یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں نا، منیمم چیزیں تو ہوں، کوئی سپیس تو اس کے پاس ہو، اور الیکشن کا کوئی اعتبار تو رہ جائے. یعنی الیکشن ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو لگے کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لوگ نہ آئیں، ٹرن آؤٹ کم ہو، اور پی ٹی آئی کو یعنی اس کے ووٹر آئیں ہی نہ، تو یہ میرے خیال میں بڑی بد نصیبی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. الیکشن میں کوئی وقار برقرار رہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا خیال نہیں، لائن کٹی. جی میرا خیال میں گفتگو ہماری آپ نے ساری سنی. جی خلاصہ اس گفتگو کا یہ بنتا ہے جی کہ اس وقت جو صورتحال بین الاقوامی پیدا ہو رہی ہے، علاقائی پیدا ہو رہی ہے، غزہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، افغانستان کا جو نقشہ ہے، اور ہم خود بلوچستان میں جس طرح الجھ گئے ہیں، الجھ کے رہ گئے ہیں، یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے اس خطے میں. اور اس بدلی ہوئی کیفیت میں اس بات کی توقع کی جائے گی کہ آنے والی حکومت ڈلیور کرے. اس لیے جو ماڈل بنے گا وہ تو ہائیبریڈ ہی ہوگا، بلکہ اس کو زیادہ طاقت کے ساتھ وہ سامنے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے چلی جائے ایک جمہوری حکومت کے پاس. لیکن جمہوری حکومت کی صلاحیتیں یہ ہوگی کہ وہ اس نقشے میں، اس صورتحال میں کس طرح ملک کو بہتر طور پر لے کے آگے بڑھ سکتی ہیں، تاکہ پاکستان کا فائدہ بھی ہو، لوگوں کا فائدہ بھی ہو، اور اگر کوئی جمہوری قدریں باقی ہیں تو ان قدروں کو فروغ بھی ملے. یہ ساری باتیں ہیں جو ہونا ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن سب کے خواب ہیں. خدا کرے کہ یہ خواب چکنا چور نہ ہو اور پاکستان ایک بہتر سمت پر آگے بڑھ سکے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.